बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपनी हवेली के कमरे की खिड़की में खड़ी दूर दूर तक फैले हरे भरे लहलहाते हुए खेतों को देख रही थी। खेतों में कई किसान काम करते नजर आ रहे थे। यह हवेली मेरे शौहर के परदादा के दौर से चली आ रही थी और अपनी पूरी शान शौकत से आज भी अपनी असली हालत में कायम थी। यानी ये हवेली बहुत कदीम थी। मैं इस गांव के चौधरी की बहू हूँ, जो गांव के पंचों में से एक है। मेरे ससुर के बाद अब मेरा शौहर इसकी जगह सरपंच है और गांव के बहुत सारे फैसले मेरे शौहर की ज़ेरे निगरानी होते हैं। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और आगे से उन तीनों के 2-2 बेटे हैं। इत्तेफाक की बात है कि इनमें से किसी एक की भी बेटी नहीं है। मेरी 2 जेठानियां थीं जो अब शहर में शिफ्ट हो गई हैं। उनकी भी कोई बेटी नहीं थी, बल्कि दोनों के 4-4 बेटे थे। इन सब में एक मैं ही थी जिसकी एक बेटी थी। मेरे ससुराल वालों को इस बात पर बहुत ताज्जुब होता था, क्योंकि मेरी सास की भी कोई बेटी यानी मेरी कोई नंद नहीं थी और ना ही मेरी दादी सास की कोई बेटी थी। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो शादी के दूसरे दिन मुझे हवेली के तय खाने में जाने से मना कर दिया गया, जिसमें जाने का रास्ता सीढ़ियों की तरफ से था। शुरू शुरू में मुझे बहुत ताज्जुब होता और मैं कई दफ़ा उस तय खाने में जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी की वजह से रुक जाती थी। घर में कई मुलाजिमें थीं और वो भी तय खाने में नहीं जाती थीं, क्योंकि उनको भी वहाँ जाने से सख्ती से मना किया गया था। लेकिन ये भी सच है कि जिस काम को करने से मना किया जाए, इंसान वो काम ज़रूर करता है। मुझे लगता था कि इस तय खाने में कोई राज पोशीदा है जिसे मेरे सास ससुर बाहर नहीं आने देना चाहते। तभी मेरे दिल में हर वक्त खुदबुद लगी रहती थी, लेकिन ये खुदबुद तब ख़त्म हुई जब एक नई मुलाजमा इस तय खाने में चली गई, जिससे इस तय खाने के मुतालिक मिली सख्त हिदायत का इल्म नहीं था। उस वक्त मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे और मैं उम्मीद से थी। उस रोज़ वो मुलाजमा तय खाने में चली गई और उसके वहाँ जाने के तकरीबन 5 मिनट के बाद ही उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। तब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी। चूँकि सीढ़ियाँ तय खाने के दरवाजे के पास ही थीं, तभी मैं बग़ैर सोचे समझे तय खाने की जाने पड़ गई और अगले 2 सेकंड में मैं तय खाने में थी। मगर ज्यों ही मैं तय खाने में दाखिल हुई, उस मुलाजमा की जगह मेरी चीखें बुलंद होने लगीं। वो मुलाजमा चीख नहीं सकती थी, क्योंकि चीखने के लिए उसका जिंदा होना लाजमी था, और वो मुलाजमा इस वक्त मेरे सामने मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसका सर तन से जुदा था, जबकि हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। नहज़ियानी अंदाज में चीखती वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा शौहर और सास भी मेरे पास ही थे, जबकि मेरे बेटे बाहर खेल रहे थे। मेरे होश में आते ही मेरी सास मुझे बुरी तरह डांटने लगी कि क्यों गई थी तय खाने में जब मना किया था। मैं चुपचाप खामोशी से अपनी सास की बातें और डांट फटकार सुनती रही। हवेली में सभी मौजूद थे, जिंदा होने पर हैरान थे, क्योंकि उनके मुताबिक जो भी उस तय खाने में जाता है जिंदा वापस नहीं आता। उन्होंने मुझे अभी हकीकत नहीं बताई थी और ना ही उस वक्त मैं होश में थी कि खुद उनसे पूछ लेती। मेरे दिलो दिमाग पे बस खौफ का बसेरा था। मेरा जहन तो बस उस मुलाजमा के मुर्दा जिस्म पर अटक कर रह गया था। मेरे शौहर ने भी मुझे जली कटी सुनाई, जिसे मैं चुपचाप सुनती रही। इस वाक़े के गुजरने के बाद मैं काफ़ी अरसा तक सहमी सहमी और डरी डरी सी रही। न ज़्यादा किसी से बात करती, न ज़्यादा कमरे से निकलती। मुझे सीढ़ियों के पास तहखाने के दरवाजे से भी डर लगता था। इस वाक़े के 2 माह बाद मेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम सब ने हिजाब रखा था। वो सबकी बेहद लाडली बच्ची थी, क्योंकि ख़ानदान में वो एक ही लड़की थी, जब उसमें सबकी जान बसती थी। उसकी पैदाइश पर सब हैरान भी हुए थे, क्योंकि इससे पहले ख़ानदान में कोई बेटी नहीं थी, सब बेटे ही थे। सारे गांव में मिठाई तकसीम की गई और न्याज बांटी गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरा खौफ कम होता गया। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन जूं जूं वो बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे ही मेरे सास ससुर और शौहर उनको भी उस तहखाने से दूर रखने को कहते थे। इस बीच मेरी दोनों जेठानियां इस तहखाने के खौफ से अपने मियाँ और बच्चों समेत शहर शिफ्ट हो गई। मेरे बच्चे गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। हिजाब तकरीबन 6 साल की थी जब एक बार फिर ऐसा वाक़या हुआ कि हम सब खौफज़दा होकर रह गए। उस दिन हम सब गांव में किसी शादी पर जा रहे थे। सब लोग तैयार होकर बाहर चले गए थे और हवेली को ताला लगाया जा चुका था। सभी बेटे मेरे पास थे, जबकि हिजाब के बारे में मुझे यही लगा कि वो अपने बाप के पास होगी, क्योंकि वो अक्सर अपने बाप के पास ही रहती थी। इसी गलत फहमी में हम लोग शादी वाले घर पहुंच गए। अचानक मेरा शौहर मुझे सलामी के पैसे देने आया, जो कि दुल्हन को देने थे।
تو میں نے اسے حجاب کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا کہ حجاب تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوئی کہ حجاب کو تو میں نے تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا اور مجھے یہی لگا تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ ہم دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو تکتے رہے اور پھر ہم دونوں ہی میرے ساس سسر کے پاس گئے۔ حجاب ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ تبھی میرے شوہر کے دماغ میں جھماکا ہوا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ حجاب حویلی میں ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ اکیلی وہ کیسے رہ گئی اور کہیں سے کچھ ہو نہ جائے؟ میں نے کہا وہ حویلی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے شوہر نے میری بات سن کر تسلی کے لیے سبھی سے حجاب کے بارے میں پوچھا، مگر سبھی لا علم تھے۔ جب کسی کے پاس بھی حجاب نہیں ملی تو میں اور میرا شوہر حویلی کی طرف بھاگے۔ ہم پیدل ہی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ملازمہ بھی تھی۔ حویلی تک کا پیدل چل کر راستہ 20 منٹ کا تھا، جسے ہم نے بھاگتے ہوئے طے کیا۔ ہم حویلی پہنچے تو ہماری سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا، لیکن اپنے سے زیادہ ہمیں اپنی لاڈلی بیٹی کی فکر تھی جو اس وقت اندر تھی۔ میں اور میرا شوہر تیزی سے اندر داخل ہوئے اور دونوں ملازموں کو پوری حویلی میں حجاب کو ڈھونڈنے کو کہا۔ وہ اسے ڈھونڈنے چلے گئے تو میں اور میرا شوہر بھی اوپر کے کمروں میں اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ نہ ملی۔ تھک ہار کر ہم دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے کہ اچانک ہمارے کانوں میں حجاب کے کھلکھلانے کی آوازیں پڑیں۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اور ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو آواز تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر سانس روکے ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ مجھے علم تھا کہ وہاں جانے والے کبھی زندہ لوٹ کر نہیں آتے اور نہ جانے حجاب بھی کس حال میں تھی۔ بظاہر تو اس کی آواز سے وہ ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر دبے قدموں تہہ خانے کی طرف بڑھے اور آہستہ سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے اپنا فون نکال کر لائٹ جلائی اور پھر میں نے حجاب کو پکارا۔ میری آواز سن کر حجاب کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، جس پر میرا دل خوف اور غم سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر زور سے حجاب کو اس کے نام لے کر آواز میں پکارا تو مجھے ایک کونے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں اور میرا شوہر چوکو چوبند ہو گئے، مگر اگلے ہی پل ہمارے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، کیونکہ وہ حجاب تھی جو سامنے والے اندھیرے کونے سے نکل کر بھاگتی ہوئی آ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ پہلے یہاں سے چلو۔ اس کی بات سن کر میں حجاب کو گود میں اٹھاتی اپنے شوہر کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس خونی تہہ خانے سے پہلی بار کوئی جان گنوائے بغیر واپس آ گیا تھا۔ میں نے حجاب کو اپنے سامنے کرتے ہوئے ٹٹولا کہ کہیں اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی، لیکن وہ ٹھیک تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا تم وہاں کیوں گئی تھی؟ میں نے تمہیں تمہارے بابا کے پاس بھیجا تھا، تو اس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں بابا کے پاس جا رہی تھی، لیکن مجھے سیڑھیوں کے پاس ایک لڑکا دکھا جو مجھے اپنے ساتھ چلنے اور کھیلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا، لیکن وہ رونے لگا کہ جب تم میرے ساتھ نہیں کھیلو گی میں چپ نہیں ہوں گا۔ وہ بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے اسے چپ کروانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، لیکن پھر وہ مجھے تہہ خانے میں لے گیا کہ وہاں کھیلیں گے۔ ہم دونوں حیران تھے کہ وہ کس لڑکے کی بات کر رہی تھی، کیونکہ حویلی میں کوئی بھی لڑکا نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کھیل سکتی۔ نہیں کسی ملازمہ کو اجازت تھی کہ وہ اپنے بچے حویلی لے کر آئے، اور سب سے خاص بات یہ کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میرے شوہر نے پوچھا کہ اب کدھر ہے وہ لڑکا؟ وہ تہہ خانے میں ہی تھا اور وہیں رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تہہ خانے میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہاں تو اتنا اندھیرا تھا اور ہمیں تو وہ لڑکا نظر نہیں آیا۔ میری بات سن کر حجاب غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اس کے ساتھ ان کے سامنے ہی تو کھیل رہا تھا اور وہاں کوئی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ حویلی سے زیادہ روشنی تھی وہاں۔ حجاب کی باتیں سن کر میں نے حیران اور پریشان ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا جو چپ چاپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم شادی والے گھر واپس چلے گئے۔ آدھی رات کو ہم لوگ وہاں سے تھکے ہارے واپس آئے۔ حجاب میری گود میں ہی سو گئی تھی، تبھی میں اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں تو حجاب کا کمرہ الگ تھا، لیکن جو کچھ آج ہو چکا تھا اس کے بعد میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اسے اپنے کمرے میں سلایا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے تہہ خانے کی ساری بات بتاؤ، ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلی جاؤں گی، کیونکہ اب میں اپنے بچوں کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے میرے شوہر نے دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور کہا کہ حویلی کے تہہ خانے میں پچھلی کئی دہائیوں سے جنات کا بسیرا ہے۔ اس زمین پر ان جنات کا بسیرا تھا جس پر میرے پرکھوں نے حویلی بنائی تھی۔ اپنی جگہ پر کسی اور کا قبضہ ان جنات کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے حویلی میں رہنے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ حویلی والوں کو
جانی نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جس سے پریشان ہو کر حویلی والوں نے کسی بزرگ ہستی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے ان جنات سے کلام کیا اور کہا کہ وہ یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں اور یہاں رہنے والوں کو تنگ نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہلے وہ رہنے آئے تھے۔ جنات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تبھی اس بزرگ نے حویلی والوں سے مشورہ کر کے جنات کو یہ پیشکش کی کہ حویلی کا کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے گا جہاں وہ رہ سکتے ہیں اور وہ وہاں رہ کر حویلی والوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ وہ جنات کچھ پس و پیش کے بعد اس شرط پر مان گئے کہ حویلی میں سے کوئی بھی فرد ان کے ٹھکانے میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو وہ زندہ واپس نہیں جانے دیں گے، اور اس سب کا ذمہ دار بھی ان کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تب ان کی بات مان لینا حویلی والوں کی مجبوری تھی، تبھی مان گئے۔ تب سے وہ جنات حویلی کے تہہ خانے میں رہتے ہیں، جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ وہاں جانے والے کو زندہ لوٹنے نہیں دیتے۔ اپنے شوہر کی ساری بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے تو اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، پھر حجاب کو کیسے چھوڑ دیا؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے گھورا کہ شکر کرو چھوڑ دیا ہماری بچی کو۔ خیر، زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی، لیکن اب میں حجاب پر سختی کرتی کہ وہ تہہ خانے کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یوں وہ تہہ خانے کے قریب تو نہ ہوتی، لیکن کچھ عجیب و غریب باتیں ہونے لگی، جیسے کہ وہ اکثر فضا میں دیکھ کر باتیں کرتی، کھیل کھیل میں ہوا میں ہاتھ لہرا کر خوش ہوتی جیسے سامنے کوئی ہو، کچھ کھانے کو بنواتی تو ہمیشہ 2 پلیٹ لیتی۔ وہ بے حد خوش رہنے لگی تھی، لیکن وہ جس سے بھی باتیں کرتی تھی ہمیں وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب وہ حویلی سے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی حرکتوں پر میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھی، جس کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے دور چلی جائے، شاید اس طرح وہ نارمل ہو جاتی۔ اس سلسلے میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اسے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے حجاب کے بارے میں محسوس کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب چونکہ اسکول میں حجاب کا ایڈمیشن کروانا ہے تو بہتر ہے کہ حجاب کو یہاں سے دور بورڈنگ میں بھیج دیا جائے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ حجاب ابھی بہت چھوٹی ہے، کیا وہ اکیلی وہاں رہ لے گی؟ میں نے کہا وہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہو رہی ہے، اور جہاں اسے بھیجیں گے وہاں وہ اکیلی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عمر اور بھی بچے وہاں پر ہوں گے اور ٹیچرز بھی تو ہوں گے اسے سنبھالنے کے لیے۔ اپنے شوہر کو قائل کرنے کے بعد میں نے اپنے ساس سسر کو سارے حالات بتاتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ کچھ پل سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر میرے فیصلے سے اتفاق کر لیا کہ حجاب کے اچھے مستقبل اور حفاظت کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اپنے ساس سسر اور شوہر کی باہمی رضامندی سے میں اور میرا شوہر کچھ دنوں میں شہر جا کر اس کا ایڈمیشن ایک بورڈنگ اسکول میں کروا آئے۔ وہ اسکول بہت بہترین تھا اور وہاں کے پرنسپل سے مل کر ہم نے اپنی پوری تسلی کر لی تھی، اور پھر گھر آ کر ہم نے اماں ابا کو بھی سب بتا دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ ان چند دنوں میں حجاب کی حرکتیں وہی تھیں، یعنی وہ فضا میں کسی کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی، لیکن ہمیں وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آتا تھا۔ اس بیچ وہ دن بھی آ گیا جب حجاب کو شہر جانا تھا۔ اسے شہر اس کے بابا ہی چھوڑنے جانے والے تھے۔ اس نے بے حد ضد کی تھی کہ اسے نہیں جانا، لیکن اسے یہاں رکھ کر ہم اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ میں نے حجاب کی ساری پیکنگ کر دی تھی اور اس کا وہ سارا ضروری سامان رکھ دیا تھا جو وہ وہاں استعمال کرنے والی تھی۔ شہر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میرا شوہر باہر جیپ میں حجاب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن حجاب اچانک میرے گلے لگتی تہہ خانے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ میں یا کوئی اور اسے روکتا، وہ تہہ خانے میں بند ہو چکی تھی۔ ہم سب سانس روکے تہہ خانے کے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے، جہاں سے اب اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں سن کر ہم مزید سہم گئے تھے۔ اتنا تو ہمیں یقین تھا کہ وہاں کے مکین حجاب کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ اب تک صحیح سلامت ہمارے ساتھ نہ ہوتی، لیکن پھر بھی دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ رونے کی آوازیں مزید بلند ہوئیں اور تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک حجاب کی چیخ گونجی تو میں پریشان ہو گئی، بھاگ کر تہہ خانے کے قریب گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، جس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی پلوں میں دروازہ کھل گیا اور حجاب باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر ہم سب دم بخود رہ گئے، کیونکہ اس کے چہرے پر نیلے رنگ کا مایا لگا ہوا تھا۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جن کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی تھی۔ حجاب نے باہر آتے ہی اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے خفا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے بہلانا چاہا، مگر وہ بغیر کوئی بات سنے دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی اب حویلی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وقت گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے حجاب اس تہہ خانے میں چھپے اپنے دوست کے بارے میں بھولتی گئی۔ ایسا ہمیں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں 1 یا 2 دن کے لیے آتی اور پھر خوشگوار وقت ہمارے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی۔
وقت گزرتا رہا اور حجاب بڑی ہوتی گئی۔ اس نے میٹرک تک بورڈنگ اسکول میں ہی تعلیم مکمل کی تھی اور پھر انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن کے بعد اسے ہم نے ہاسٹل شفٹ کر دیا۔ وہ اکثر ہم سے پوچھتی تھی کہ ہم اسے حویلی سے دور کیوں رکھتے ہیں، جس پر ہم ٹال مٹول سے کام لیتے تھے کہ سچائی بتا کر اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جوانی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور بچپن کی نسبت وہ جوانی میں زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت ملائی کی طرح سفید اور شفاف تھی، تیکھے نین نقوش جو کہ دیکھتا پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ رہی صحیح کسر اس کی شخصیت میں موجود نزاکت نے پوری کر دی تھی۔ وہ طرح دار سی لڑکی، کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ میرے بڑے بیٹے تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان میں سے 2 بیٹوں کے 2 بیٹے بھی تھے، جبکہ ایک کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور انہوں نے بھی روایت نہیں توڑی تھی کہ ان میں سے کسی کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ حجاب کے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات ہو چکے تھے اور اب وہ فراغت رکھتی تھی۔ تبھی میرے شوہر اسے گھر لے آئے تھے۔ میں اپنی سوچوں سے نکل کر نیچے کی طرف بڑھی جہاں سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نیچے آئی تو وہ سامنے ہی اپنے 5 بھتیجوں کے ساتھ لاڈ پیار میں لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچی تو مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرے قریب آتے ہی میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے میری بیٹی؟ تو آگے سے ہنس کر بولی، بہت حسین اور اچھی۔ اس کی شرارتی آواز سن کر میں نے اس کے سر پر چپت رسید کی اور ہنس دی۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ ایک بار پھر بچوں میں مگن ہو گئی، تو میں اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنوانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لو، تو وہ سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ میں نے دیکھا وہ پہلی سیڑھی پر اس کے قدم رک گئے اور وہ یکٹک تہہ خانے کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ جب سے حجاب اس گھر میں آئی تھی، اس تہہ خانے میں کبھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی کسی نے جان گئی تھی، جس سے ہمیں لگا تھا کہ شاید وہ جنات وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی اس تہہ خانے میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے حجاب کی نظریں تہہ خانے کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ میری آواز سن کر وہ چونکی اور سر جھٹکتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، اور پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے اس کا انداز کچھ کھٹکا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں، تو فضول میں پریشان مت ہو۔ رات کا کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سبھی حجاب کے آنے سے بہت خوش تھے، خاص طور پر میرے سبھی پوتے، اکلوتے پھپھو اور اس کا پیار پا کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سبھی کی ضد تھی کہ آج وہ اپنی پھپھو کے پاس سوئیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میرے پوتوں نے اس کے ساتھ سونے کی بات کی، ویسے ہی حجاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرائی سی لگی۔ اس نے تیزی سے کہا، وہ بہت تھک گئی ہے تو آج کسی کو اپنے ساتھ نہیں سلائے گی بلکہ آرام کرے گی۔ اس کی بات سن کر سبھی بچوں کے منہ لٹک گئے، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور سکون سے کھانا کھاتی رہی۔ میرے شوہر اور میرے بیٹوں نے جلد ہی بچوں کو بہلایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میرا دھیان حجاب میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مجھے کچھ عجیب لگے تھے۔ مجھے کھویا کھویا دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے جو کچھ محسوس کیا وہ اسے بھی بتا دیا۔ وہ ساری بات سن کر کچھ پل چپ رہا، لیکن پھر یہ کہہ کر مجھے حوصلہ دیا کہ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، حجاب تھکی ہوئی ہے، اسی لیے ایسا لگا تمہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں اور اب سکون سے سو جا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے لگا شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، تبھی تکیے پر سر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تقریباً 12 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ میں پانی نہیں تھا، گلا پیاس کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ تبھی میں بیڈ سے اٹھی اور جگ تھام کر کمرے سے باہر نکلی۔ میرا رخ کچن کی جانب تھا۔ ہال میں اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ سبھی لائٹس بند تھیں۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے چاند کی روشنی اندر ہال کو نیم اجالا بخش رہی تھی۔ میں نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور پہلے ایک گلاس پانی پیا، پھر وہ ٹھنڈا پانی جگ میں ڈالا۔ ابھی میں پانی سے بھرا جگ لے کر مڑی تھی کہ اچانک چر کی آواز پر میرے حواس جھنجھلائے۔ ایسی آواز صرف ایک ہی دروازے کی آتی ہے، اور وہ بھی وہ دروازہ جسے کوئی کھولتا نہیں، اور وہ دروازہ تھا تہہ خانے کا۔ میں خود کو سنبھالتی تیزی سے کچن سے باہر آئی اور دروازے کی آڑ میں چھپ گئی، مگر دروازہ بند تھا۔ میں ہاتھ میں جگ تھامے دبے قدموں تہہ خانے کی طرف بڑھی اور دروازے سے کان لگا دیے۔ اندر سے حجاب کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں سن کر میں خوف سے پسینے پسینے ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں معلوم یہ سال میں نے کس قدر بے چینی سے گزارے ہیں۔ اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتی، بلکہ ہمیشہ تمہارے پاس رہتی۔ حجاب کی باتیں سن کر میرے دل و دماغ میں خود بد مچ گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے حجاب کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی اتنے سال تم سے دور رہی صرف تم سے ملنے کے لیے،
کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی تھی آہن۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ گفتگو دو لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ حجاب کی آواز تو مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر حجاب جس سے بات کر رہی تھی اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حجاب کسی سے محبت کرتی تھی، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور وہ کس وعدے کی بات کر رہی تھی یہ بھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے تو یہ سب سمجھ آ گیا تھا کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس نے اسے یہاں سے جانے پر راضی کیا تھا، ورنہ وہ ہمارے لاکھ کہنے پر بھی نہ جاتی۔ لیکن جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس تہہ خانے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ صرف دو باتیں ہو سکتی تھیں، ایک ہی کہ حجاب جس انسان سے محبت کرتی تھی اسے ملنے کے لیے یہاں بلایا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہیں رہنے والا جن تھا۔ دوسری بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی سر جھٹک دیا کہ حجاب اتنی بیوقوف نہیں ہو سکتی۔ تبھی ایک بار پھر حجاب کی آواز گونجی، اتنے سال میں نے اور تم نے انتظار میں گزارے ہیں آہن، اب تم سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کر میری محبت کو امر کر دو۔ حجاب کی ہر بات میرے اعصاب پر گراں گزر رہی تھی، لیکن میں چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر حجاب بولی کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایک جن ہو، مگر کب تک یوں مجھے بہلاتے رہو گے؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میری جگہ کوئی جنزادی تمہاری ہم سفر بنے، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں ایک جن کے قریب قربت اس کی برداشت نہیں کر سکوں گی تو مت ڈرو، کیونکہ میں تمہارے لیے ہر حد سے گزر سکتی ہوں۔ حجاب نے جیسے دھماکہ کیا تھا، وہ ایک جن سے محبت کرتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ اپنی ہر حد پار کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ایک بار پھر حجاب کی آواز آئی، نہیں، یہاں نہیں، میرے کمرے میں چلو جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، یہاں تو تمہارے قبیلے والے بھی ہیں۔ حجاب کی آواز میں خفگی تھی جبکہ میرے اندر جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی ایک جن کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی عزت و ناموس کو مٹی میں ملانے جا رہی ہے۔ اچانک خاموشی سی چھا گئی، قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ مجھے لگا شاید حجاب اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہے۔ میں تیزی سے کچن میں آتی دروازے کی اوٹ میں ہو گئی، مگر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں نے حجاب کو دیکھا۔ وہ فضا میں معلق تھی، لیکن یوں دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اٹھا رکھا ہو، لیکن اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن مجھے علم تھا کہ آہن تھا، حجاب کا محبوب، جو ایک جن تھا۔ حجاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اب اس کا رخ سیڑھیوں سے ہوتا اس کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں جگ وہیں رکھتی اس کے پیچھے بڑھی۔ میں حجاب کے کمرے کے باہر کھڑی گہرا سانس بھرتی خود کو پرسکون کرتی رہی، لیکن خوف تو میری رگ رگ میں سمایا ہوا تھا کہ جو بھی تھا وہ ایک جن تھا جو ہمیں کسی سے بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اندر سے حجاب کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں برداشت نہ کرتے میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے آتی آوازیں اب بند ہو گئی تھی اور پھر مجھے آہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی پل حجاب نے دروازہ کھول دیا، لیکن اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ازحد سرخ تھا، لباس بھی بکھرا بکھرا سا تھا جبکہ سرخ چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش مجھے خود کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا، آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ میں نے اسے پیچھے کر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارے بابا کے خراٹوں سے میرا سونا مشکل ہو رہا ہے، اور ویسے بھی میری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے تو میں تمہارے ساتھ سونا چاہ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو چکی تھی جبکہ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھا جائے گی۔ اس نے اپنے بیڈ کے ایک طرف بڑھتے دیکھ کر غصے سے کہا، خبردار جو وہاں لیٹی تو۔ اس کی بات پر میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے پہلے اسے اور پھر بیڈ کو دیکھا تو اس نے بیڈ کی طرف دیکھتے آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آہن بیڈ پر موجود تھا۔ اگر بیڈ پر نہ لیٹوں تو پھر کہاں سوؤں؟ بظاہر میں نے نارمل انداز میں کہا، مگر میرے اندر بے چینی سی بھری ہوئی تھی، یہ محسوس کر کے کہ وہ جن آہن بھی یہاں موجود ہے۔ اس نے ہنوز غصے سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر سوئیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بغیر لحاظ کیے حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ اس کا حسین چہرہ اس وقت غصے کی وجہ سے بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی نہ جانے کیا ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے بازوؤں سے تھامے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ نادیدہ قوت مجھے کھینچتے کھینچتے دروازے سے باہر دھکیل گئی اور پھر دھڑام سے دروازہ بند ہو گیا، لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے میں نے حجاب کا چہرہ دیکھا جو مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ غصہ تو جیسے غائب ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اپنے شوہر کو بلاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اچانک کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی طوفان آیا ہو۔
حجاب کی گھبرائی سی آواز تھی جس میں وہ آہن کو تسلیاں دے رہی تھی۔ شاید میرے قرآنی آیات کے ورد کرنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک تیز طوفانی ہوا مجھ سے ٹکرائی، جس سے میرا قدم اپنی جگہ سے اکھڑے اور میں ہوا میں اڑتی ہوئی سیڑھیوں کے کنارے پر آن گری۔ اس بیچ تکلیف کی وجہ سے میرے ورد کرنا بھول گئی تھی۔ میں ہمت کرتی کھڑی ہوئی تو ایک بار پھر وہی زوردار طوفانی ہوا مجھ سے ٹکرائی اور میں سیڑھیوں سے گرتی لڑکتی چلی گئی۔ میری چیخ و پکار کی آواز سن کر میرا شوہر اور باقی بیٹے کمرے سے نکل آئے، لیکن حجاب ہر بات سے بے نیاز دروازہ بند کر کے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور آہن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میرے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اور بیٹے مجھے گاؤں میں موجود کلینک میں لے گئے تھے۔ اتنی رات میں کوئی ڈاکٹر وہاں نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اسے ایمرجنسی میں فون کر کے بلایا۔ میرا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا اور میرے سر پر مرہم پٹی کی گئی۔ میرا شوہر اور ایک بیٹا میرے پاس کلینک میں رک گئے تھے، جبکہ باقی کے 2 بیٹے حویلی واپس جا چکے تھے۔ مجھے صبح 9 بجے ہوش آیا تھا اور ہوش میں آتے ہی مجھے کل رات جو ہوا وہ سب یاد آ چکا تھا، اور ساتھ ہی میں حجاب کے لیے فکر مند ہو گئی تھی جو قدرت کے اصولوں کے خلاف جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بے حد طیش میں آ گیا، لیکن پھر میں نے سمجھایا کہ یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ وہ بھی اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کے لیے ازحد پریشان ہو چکا تھا، جس کا حل اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ 11 بجے میں نے اور میرا شوہر حویلی پہنچے تو پتہ چلا کہ حجاب کو بہت تیز بخار ہے اور وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اپنی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ بخار میں مدہوش تھی۔ مجھے میرے سر پر لگی پٹی کو دیکھ کر نظریں چرا گئی تو میں سمجھ گئی کہ اس پر سے رات کا جنون اور وحشت اتر گئی ہے اور اب وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہے۔ میں اور کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ حجاب نے مجھ سے نظریں نہیں ملائی اور بولی کہ آہن میرا بچپن کا دوست ہے۔ میں بچپن میں اکثر راتوں کو اٹھ کر اس تہہ خانے میں جایا کرتی تھی جہاں آہن اور اس کے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے تھے۔ میں جب بھی وہاں جاتی آہن میرے گرد حفاظتی حصار کھینچ دیتا جس سے میں اس کے گھر میں سے کسی کو بھی نظر نہ آتی۔ یوں ہم کھیل میں مگن رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ مجھے آہن اور میں آہن کو اچھے لگنے لگے۔ پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ آہن جن ہے۔ میں بورڈنگ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن آہن نے مجھے راضی کیا کہ بڑا ہو کر وہ مجھ سے شادی کرے گا اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پھر میں بورڈنگ میں چلی گئی، لیکن آہن وہاں بھی ہر وقت میرے آس پاس رہتا۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ وہ کیسے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن ہے، یہ جان کر بھی مجھے اس سے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ مجھے اس سے اور بھی شدت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں یہاں آتی تب بھی وہ میرے ساتھ ہوتا اور باہر کہیں ہوتی تب بھی میرے ساتھ ہوتا۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی ساری بات سن کر میں حیرت سی اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، وہ ایک جن اور تم ایک انسان ہو اور تم دونوں کا ملن ناممکن ہے، اور اس کے لیے تم نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی اور بنا کسی تعلق کے اس کے ساتھ رہی۔ میرا اشارہ کل رات اس کے اور آہن کے اکٹھے ہونے کی طرف تھا، جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی جائز تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی تم اس کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہو۔ یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے کہا، کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے آہن سے نکاح کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میری بیٹی ایک جن سے نکاح کر چکی تھی اور اپنے منہ سے مجھے یہ سب بتا رہی تھی۔ مجھے لگا میرا دل باہر آ جائے گا۔ میں نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا کہ میں اس جن کو نیست و نابود کر دوں گی، ایسا بھسم کرواؤں گی کہ ہماری دنیا کا رخ نہیں کرے گا۔ اگر اب تم نے اس کا نام لیا تو میں تمہیں جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں آندھی سی پیدا ہونے لگی۔ کمرے میں ہر چیز حرکت کرنے لگی، جبکہ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اچانک مجھے اپنی گردن پر دباؤ پڑتا محسوس ہوا۔ وہ یقیناً آہن ہی تھا جو میری باتوں پر بھڑک کر اب بدلہ لینے کے لیے آن پہنچا تھا۔ میری گردن پر دباؤ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دگرگوں ہوتی حالت دیکھ کر حجاب چیخی، آہن بس کرو، ماں ہے وہ میری، مر جائیں گے۔ حجاب کا بولنا تھا کہ ایک قراہٹ سے میرے کانوں میں گونجی اور میری گردن پر دباؤ کم ہونے لگا۔ جیسے ہی میری گردن آزاد ہوئی تو میرا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ کمرہ اب اپنی پرسکون حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ تم پچھتاؤ گی حجاب، مگر اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرے اور آنکھیں موند لی۔ میں اسے چھوڑ کر نیچے ہال میں آئی اور اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔
میرے بیٹے بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ ان میں سے بڑے بیٹے نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں پہنچے ہوئے مولوی صاحب ہیں جو جنات کو قابو میں کرتے ہیں، انہیں بلا لیتے ہیں۔ مگر میں اور میرے شوہر راضی ہو گئے اور میرا بیٹا اسی وقت مولوی کو لینے چلا گیا۔ حجاب کی بابت سن کر میری کوئی بھی بہو اس کے قریب نہ پھٹکتی تھی کہ کہیں آہن انہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شام تک وہ مولوی میرے بیٹے کے ہمراہ حویلی میں آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے اسے ساری بات بتائی، جس پر اس نے کہا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ اس کے کہنے پر میں اور میرا شوہر اسے حجاب کے کمرے میں لے گئے جو سوئی ہوئی تھی۔ مولوی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، پھر یکدم اس نے جھٹکا کھا کر آنکھیں کھولی۔ اس نے پلٹ کر مجھے اور میرے شوہر کو دیکھا اور پھر ہمیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر اس نے پوچھا کہ کیا تم ان دنوں تہہ خانے میں گئی تھی جب حجاب تمہاری کوکھ میں تھی؟ مولوی کے پوچھنے پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر مولوی نے کہا کہ جس وقت وہ تمہاری کوکھ میں تھی اس وقت آہن بھی اس کی ماں کی کوکھ میں تھا، اور تبھی کچھ ایسا ہوا کہ آہن جو اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اس نے یہ سمجھ لیا کہ تمہاری کوکھ میں موجود بچی اب اس کی ہے اور اسی سے اس کی پہلی اولاد جنم لے گی۔ تب سے اب تک وہ حجاب کا سایہ بنا ہوا ہے اور اس سے اپنی پہلی اولاد لے کر ہی ٹلے گا۔ اپنی اولاد لے کر وہ یہاں سے اپنی دنیا میں لوٹ جائے گا۔ مولوی کی بات سن کر میرے سامنے حجاب کی حالت گھومنے لگی، کیسے وہ آہن کے لیے دیوانی ہوئی پھرتی تھی، پھر اس سے دوری کیسے برداشت کرتی۔ میں نے پوچھا کہ میری بیٹی تو مر جائے گی اس سے دور ہو کر، اور یہی نہیں انہوں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ میری بات سن کر مولوی نے غضبناک ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تم سے، خود کو بچانے کے لیے۔ ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا، اور سب سے خاص بات یہ کہ آہن جس شخص کا روپ دھار کر تمہاری بیٹی کے سامنے آتا ہے اس انسان سے اس کی شادی ہوگی۔ مولوی کی بات سن کر میں اور میرا شوہر بے حد حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ کیا بغیر اولاد کے وہ واپس نہیں جائے گا؟ مولوی نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ اگر شروع میں سب کچھ پتہ چل جاتا تو شاید نجات ہو جاتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، آہن کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رہنے والا اس کا سارا خاندان یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اگر اسے اس کی اولاد نہیں ملی تو وہ تم سب کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ مولوی کی بات سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ تم دونوں حجاب کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کرو، جلدی وہ لڑکا تم لوگوں سے آن ملے گا جس کا روپ آہن دھارتا ہے، اور پھر آہن کی اولاد کی پیدائش کے بعد اس لڑکے کی شادی حجاب سے کروا دینا اور حجاب سے کچھ بھی مت چھپانا۔ میں نے پوچھا کہ اگر بعد میں کبھی آہن نے حجاب کے پاس واپس آنا چاہا تو؟ مولوی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں حجاب کو ایک تعویذ بنا کر دوں گا، وہ اسے ہمیشہ پہن کر رکھے گی تو ہر جن سے محفوظ رہے گی، اور تمہیں ایک تعویذ دوں گا جسے تم کسی قبرستان میں پرانی قبر کے پیرخانے کے طرف دفن کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت کے بعد سے ہم لوگ خاموش ہو کر جو جیسا تھا ویسا چلتا رہا۔ اگر ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آہن میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آہن جن حجاب کے پاس چلا جاتا اور حجاب بھی کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن اس کے جانے کے بعد حجاب کی طبیعت بے حد بگڑ جاتی اور وہ کئی دن بیمار رہتی۔ آخر ایک دن ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ حجاب امید سے ہے۔ حجاب بہت خوش تھی کہ گھر والوں نے آہن اور اس کے بچے کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور بالآخر 9 مہینے بعد حجاب نے ایک بچے کو جنم دیا۔ حجاب کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن پھر اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ لیکن بچے کو دیکھ کر ہم سب کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ عزت خوفناک شکل والا بچہ ویسا ہی تھا جیسے کسی جن کا ہو سکتا تھا، سیاہ رنگ کا، بڑے بڑے بالوں اور بڑی بڑی سرخ آنکھوں والا۔ وہ بچہ حویلی کے تہہ خانے میں ہی پیدا ہوا تھا۔ حجاب کے لیے میں نے اپنی وفادار دائی ملازمہ کو بلایا تھا تاکہ یہ حقیقت کبھی باہر نہ جا سکے۔ بچے کو کوئی بھی چھونے کو تیار نہیں تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہم سب تہہ خانے میں موجود تھے، جہاں ایک طرف بچہ پڑا تھا اور دوسری طرف بیڈ پر حجاب نیم مدہوش۔ آہستہ آہستہ سے ہوش آیا تو پہلی ہی نگاہ بچے پر پڑی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ بچے پر پڑی وہ خوف سے اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ اچانک اس کی چیخوں کی آواز تھمی اور وہ ہوا میں ایک طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً آہن اس سے بات کر رہا تھا۔ اچانک وہ چیخی، جھوٹ مت بولو آہن، ہمارا نکاح ہوا تھا، اور یہ کیسا بچہ ہے، اتنا بدصورت؟ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، تم بھی خوبصورت ہو اور میں بھی، پھینکو اسے۔ حجاب چیخی تھی، جبکہ وہ بچہ اب بھی ہوا میں معلق نظر آ رہا تھا جسے یقیناً آہن نے اٹھا رکھا تھا۔ حجاب کو یقین دلانے کے لیے آہن اپنے اصل روپ میں آ گیا جو کہ بے حد خوفناک تھا۔ حجاب اس کی حقیقت کو سہن نہیں کر پا رہی تھی، تبھی ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ وہ بچہ ایک دم سے ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ آہن اپنے خاندان سمیت یہاں سے جا چکا تھا۔
حجاب اپنے 5 گھنٹوں بعد ہوش میں آئی تھی اور ہوش میں آتے ہی وحشت سے چیخنے چلانے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے قابو کر کے ہم نے اسے مولوی کی بتائی ہوئی حقیقت بتائی، جسے سن کر وہ دم بخود رہ گئی، مگر وہ پھر بھی آہن کے لیے مچل رہی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے سنبھلنے کا وقت دے کر ہم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر چکے تھے، اور پھر ایک لڑکا جو حجاب کی عمر کا ہی تھا وہ ہمیں پسند آ گیا۔ حجاب کے ساتھ جو ہوا ہم اسے بتا چکے تھے، جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لڑکا یتیم تھا اور آگے پیچھے اس کا کوئی بھی نہیں تھا، جو ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اب شادی کے بعد بھی ہمیشہ حویلی میں ہی رہے۔ میں نے اسے یہاں رہنے کے بارے میں پوچھا تو اس بات پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس سب میں حجاب کی رضامندی بھی جاننا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اس لڑکے کا، جس کا نام آذان تھا، سے کہا کہ وہ ایک بار میری بیٹی سے مل لے تاکہ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لے۔ اس نے میری بات پر حامی بھری تو میں اسے لیے حجاب کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں حجاب ہم وقت بند رہتی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ بیڈ پر دوسری طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا، حجاب، یہ اذان ہے اور یہ تمہارے لیے رشتہ لایا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مڑے بغیر بھڑک کر کہا کہ اسے شادی نہیں کرنی، وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا اور کہا کہ ایک دفعہ مل تو لو اذان سے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پلٹی اور کچھ کہتے کہتے چونک کر رکی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے اذان کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی ہماری طرف آئی اور میرے پاس خاموشی سے کھڑے اذان سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئی بول رہی تھی کہ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر آہن؟ کتنا یاد کیا میں نے تمہیں، کیا تمہیں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ اس کی بات سن کر جہاں آذان حیران ہوا وہیں میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور مجھے مولوی صاحب کی بات یاد آئی کہ حجاب کی شادی اسی سے ہوگی جس کا روپ آہن دھارتا ہے۔ میرا دل سکون سے بھر گیا اور پھر میں نے اذان کو ساری حقیقت بتاتے حجاب کو بھی بتایا کہ یہ انسان ہے اور اس کا نام آذان ہے۔ حجاب جو اتنے دن سے نہیں سمجھی تھی وہ اب سمجھ گئی تھی اور اذان سے شادی پر راضی تھی، کیونکہ اذان کے چہرے سے محبت تھی جیسے وہ آہن کا چہرہ سمجھتی رہی تھی۔ پھر سب معاملات سلجھتے چلے گئے اور پھر 1 مہینے بعد ہم نے دھوم دھام سے حجاب اور اذان کی شادی کر دی۔ مولوی کا دیا ایک تعویذ میں نے حجاب کو پہنا دیا اور ایک قبرستان میں دفن کر دیا، اور یوں حجاب کی خوفناک محبت ہماری زندگی کے ایک پراسرار یاد بن کر رہ گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔